बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खाबर गुमन लाहौर से, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत इस वक्त टोटल कन्फ्यूजन का शिकार है। हर तरफ से आपको इबहाम जो है नजर आ रहा है। किसी भी साइड से कोई क्लैरिटी हमारे सामने नहीं है। ये सारी क्लैरिटी लेने के लिए, समझने के लिए कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस करवट बैठ रही है, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मोतबर शख्सियत और इससे ज्यादा जो इस वक्त रेलेवेंट शख्सियत कोई हो नहीं सकती जो हमें ये बता सके कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर होने क्या जा रहा है। आज हमने मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में शेख रशीद साहब को। तारुफ के मोहताज है ही नहीं है, वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह हैं। माशाल्लाह शेख साहब, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 16 मिनिस्ट्रीज अक्सर आप जिक्र करते हैं, 16 दफा आप मिनिस्टर रह चुके हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में। और आज हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी रसाकशी जारी है, एक तरफ मौजूदा हुकूमत वो कह रहे हैं कि हम अपना वक्त पूरा करेंगे, आइंदा साल अगस्त में हमारी टर्म पूरी होगी और उसके बाद 2 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे। इसाक डार साहब मुल्क के अंदर वापस आ चुके हुए हैं। अशारे सारे ऐसे ही मिल रहे हैं कि वो इस वक्त जो है पक्के पांव के ऊपर खड़े हैं। दूसरी तरफ जाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पूरी कोशिश में हैं कि वो मुल्क के अंदर जल्दी इंतखाबात करवा सकें। लॉन्ग मार्च का एक प्लान कर रहे हैं। अभी उन्होंने वो प्लान किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि नियर फ्यूचर चंद एक दिनों के अंदर वो इस प्लान का ऐलान कर देंगे। शेख साहब, प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। पहले जरा बताइएगा हमारी समझ के लिए और नाजरीन की समझ के लिए कि पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त हो क्या रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सियासत का प्राइम टाइम जो है यही महीना है। सारे अहम फैसले होने जा रहे हैं, सबके सबसे राब्ते हैं, किसी के पास नतीजा नहीं है। और इमरान खान ने मामलात को सुलझाने के लिए, मामलात की खुश असलूबी के लिए, किसी बड़े हंगामे और जोड़ो कराटे से बचने के लिए तमाम रास्ते भी खुले रखे हुए हैं। और लड़ाई के में सियासी जिद्दोजहद की, हकीकी आज़ादी की मेरा ख्याल है आगे ही लेट हो चुके हैं वो। और वो रबीउल अव्वल के 9 तारीख को, 12 रबीउल अव्वल है, उसके बाद किसी तारीख वो कॉल दे सकते हैं। और ये कॉल भी पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहम होगी, क्योंकि मईशत तो हमें आप सारा मीडिया जो है साइफर खिला रहे हैं। गरीब का मसला तो जनाब है, आटा है, बिजली का बिल है, महंगाई है। और मुफ्ता खुद इनके खिलाफ आप देखें कू कर गया, उसने कहा अल्लाह खैर करे। और IMF के भी कंट्री डायरेक्टरों ने आज कह दिया कि जी ये जो कुछ हो रहा है हमें पहले इसका खदशा था। सो मामलात काफी उलझे हुए हैं। माशियत, मुल्क का वजीर आजम इन्होंने बना दिया शहबाज शरीफ साहब को। किसी गंगू तेली को बना देते, किसी जीरे ब्लेड को बना देते, लोगों का रिएक्शन ना होता। 3.5 साल इमरान खान ने यह भी काम किया कि इनका पोस्टमार्टम किया है। लोगों को यह कबूल नहीं है और इलेक्शन के ये अब काबिल नहीं है। शहबाज शरीफ बेबस है, बेचारा का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके पास कुछ इख्तियार नहीं है, कोई चीज उसके पास नहीं है सिवाय ये फोटो सेशन के और सैलाब में थपकियां देने के। और मामलात जो हैं वो उलझते जा रहे हैं जी। 15 नवंबर तो मैंने एहतियातन किया है, लेकिन मैं 30 अक्टूबर तक ही नहीं, 20-25 दिन, 15 नवंबर भी लगा लें, सियासी फैसले हो जाएंगे। ऊंट किस करवट बैठना है 15 नवंबर से पहले तय हो जाएगा। अच्छा शेख साहब, आपका हल्का रावलपिंडी का है, आपने सारी सियासत इसी हल्के से की है। और पाकिस्तानी सियासत की सिमत अगर समझनी हो तो रावलपिंडी के हल्के के ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएं, वहां से कुछ समझने की, कुछ इशारे समझने की कोशिश करें तो समझ आती है कि पाकिस्तान की सियासत किस सिमत में जा रही है। तो आप चूंकि वहां पे बैठे हुए हैं, सारी सियासत को देख भी रहे हैं रावलपिंडी से, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कमिंग डेज के अंदर, जिस तरह आपने अर्ज किया कि जो 15 नवंबर तक मामला जो है किसी सिमत में चले जाएंगे, वो सिमत आपको अच्छाई की नजर आ रही है या फिर हम मजीद जो किसी बड़े बहरान की तरफ चले जाएंगे? देखिए, मजीद बहरान की तरफ जाने की तो गुंजाइश नहीं है। और मतला अबर आलूद है, गहरे बादल है, बिजली चमक रही है और गड़गड़ाहट है। लेकिन अगर बादल छट जाएं तो छट भी सकते हैं, क्योंकि अभी कोई चीज फाइनल नहीं है। कोई चीज फाइनल नहीं है, न तनज़ली की, न तरक्की की, न और अजाफे की या बेहतर फैसलों की। सो मामला जो है
بلکہ یہ ہفتہ بھی بڑا اہم ہے. آپ گن لیں, میں نے 15 نومبر تو ویسے ہی ڈیٹ دی ہے. اسی 10-15 دنوں میں جس کی طرف سب دیکھ رہے ہیں اور جن کے سب سے رابطے ہیں, ان کے فیصلے بھی انہی 15 نومبر تک ہو جائیں گے. اچھا شیخ صاحب, ڈار صاحب پہنچ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا بڑے دھوم دھڑکے سے پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے وہ آئے ہیں. آتا ہی انہوں نے اپنا آفس سنبھال لیا, ساری کمیٹیز کے وہ چیئرمین بن گئے ہیں. وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی, ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آپ پرائم منسٹر آفس کو بھی چلائیں گے. مریم صاحبہ بھی اب فرما رہی ہیں کہ ان کے والد صاحب بھی واپس آنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. تو دوسرا جو کیمپ ہے وہ تو بڑا پر یقین ہے, وہ ایسے وہاں سے تو ہمیں پریکٹیکلی یہ ساری خبریں آ رہی ہیں, ہمارے سامنے ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ایز ایف کے ان کے پاس تمام گارنٹیز ہیں, ایشورنسز ہیں کہ وہ اپنا ٹائم پورا کریں گے اور ملک کے اندر اکانومی کو اچھے برے انداز سے جس طرح چلانا ہے وہ چلائیں گے. بالکل وہ آپ پہنچ گئے, میدان کے اندر موجود ہیں. گھمن صاحب, اگر آپ میں چھوٹے چھوٹے سوال کریں تو آپ کا یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. جی. میں بڑی ساری چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پھر مجھے پتا نہیں تھا, میں تو ٹویٹر پہ چلا گیا ہوں, مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ٹویٹر اتنا اہم ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگ صبح دیکھ لیتے ہیں. لیکن آپ کے حکم کی تعمیل میں بیٹھا ہوں, بڑی یہ ساری ڈیل کا حصہ ہیں. اوکے. چور جو ہے وزیر اعظم کے جہاز میں جائے ملزم, اور وزیر اعظم کے جہاز میں آئے, تو ان جیلوں سے جیب تراشوں کو اور فون چھیننے والوں کو اور تولا رتی عام افیم چرس بیچنے والوں کو, ان کے لیے کیوں آپ نے یہ ظلم ڈھائے ہوئے ہیں؟ اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ شہباز شریف بے بس ہے, خونی رشتوں میں اقتدار بانٹا جاتا ہے. مفتہ نے تو کو کر دی ہے کل, اور اب اکانومی جو ہے آپ دیکھیں, یہ ہارورڈ, ایسیکس, کولمبیا, نیو یارک, یہ ساری یونیورسٹیاں میں نے دیکھی ہیں, پڑھا نہیں ہے کسی, پڑھا میں ٹاٹ پہ ہوں. لیکن آپ سے ایک پڑوس میں طالبان نے دیکھیں, انہوں نے روس سے معاہدہ کر لیا ہے, آٹے کا, گندم کا, پٹرول کا, گیس کا, اور 75 سال جو چیز یہاں سے افغانستان جاتی رہی ہے, آج افغانستان سے پٹرول آنا شروع ہو گیا ہے اور گندم آنا شروع ہو گئی ہے. اور ہم جو اپنے آپ کو بڑے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ امریکن جناب, یہ ہمیں لیکچر دیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف امریکہ کے قبضے میں ہے, ورلڈ بینک امریکہ کے قبضے میں ہے, فیٹف امریکہ کے قبضے میں ہے, یورپی یونین امریکہ کے قبضے میں ہے, یونائٹڈ نیشن امریکہ کے قبضے میں ہے. یہ پڑوس میں مدرسوں سے پڑھے ہوئے نے ساری سیاست الٹ کے رکھ دی ہے. 40 سال لڑائی لڑی ہے, بلکہ سکھوں سے لگے ہیں تو 60 سال لڑائی لڑی ہے, اور آج پہلی ان کی طرف سے پٹرول آنا شروع ہو گیا. کل پرسوں گندم کے ٹرک بھی ادھر سے آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے جینا دوبر کر دیا ہے. آپ نے عام آدمی کے لیے مشکلات کا پہاڑ گرا دیا ہے. میں تو دیکھیں خان صاحب کو پہلے کہتا تھا کہ یار چھوڑ دو, جاؤ الیکشن کی طرف. خان نے کہا کہ پہاڑ سے تودا جو گرنے والا تھا مجھ پہ, وہ ان پہ گر گیا. غریب کدھر جائے؟ آپ نے سائفر کو مسئلہ بنا دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سائفر. غریب کا مسئلہ ہے کہ اس کو میرے جیسے گلی محلوں میں دودھ اور دہی کی دکانیں بھی لٹ رہی ہیں. جی میں کس منہ سے لال حویلی میں لوگ بجلی کا بل لے کے آتے ہیں, جی 30,000 روپے تنخواہ, 2 بھائی ہیں, ایک کی 25 ہے ایک کی 30 ہے, بل 17,000 روپے کا ہے. کہاں سے دیں لوگ؟ لوگوں کو آپ خانہ جنگی پہ مجبور کر رہے ہیں. لوگوں کو آپ اس رستے پہ لے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں, بھوک کے مارے لوگ جو ہیں وہ جھپٹ پڑیں گے. ابھی تو دودھ اور دہی کی دکانیں لٹ رہی ہیں, جو کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کریانے کی دکانیں بھی لٹیں گی, کیونکہ لٹیرے ڈاکوؤں نے پہلے خزانوں کو لوٹا, اب وہ غریب کی جیب پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں. اور وہ ایسے کہہ رہے ہیں جی ہم تو سیاسی طور پر بہت بڑی قربانی دے کے اپنے کیس ختم کرانے آئے ہیں. مت جھوٹ بولو, تم پرلے درجے کے جھوٹے ہو, تم پرلے درجے کے فریبی ہو. تم نے اپنے کیس ختم کرانے تھے, تم اپنے کیس ختم کروانے آئے ہو. تم نے یہ ساری جو ڈیل دوبارہ کی ہے, یہ جو ساری رینیو کی ہے, ساری قوم سوچتی ہے کہ یار 5 سال پہلے تو یہ چور, ڈاکو, لٹیرے, کرپٹ, ڈسآنسٹ, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ, نان سینس اور اسٹوپڈ تھے. اب ان میں ساری چمک دوبارہ پیدا ہو گئی ہے. اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ یہ 45 دن اہم ہے, اور 45 دنوں میں کچھ بھی فیصلے ہو سکتے ہیں سر. اور اگر عمران خان کی کال پر قوم نکل آتی ہے اور فیصلہ کن نکل آتی ہے, خدا نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ فیصلے چوک اور چوراہے میں ہوں. یہ فوج پاکستان کی عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی. اداروں کی ساکھ کو زندہ رکھنا بھی اس ملک کی اشد ضرورت ہے. یہ ہمارا خون ہے, یہ ہمارا رشتہ ہے, یہ عظمت کی نشانیاں جو پاکستان کی سرحدوں پر جان دے کر حفاظت کر رہے ہیں. لیکن ان کا وقار بھی ملک کا وقار ہے.
سو اس وقار کو تنقید کی نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی عزت اور شان اور شوکت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جی چوہے صاحب۔ شیخ رشید صاحب، پاکستان میں آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کی رائے کی بڑی اہمیت ہے، اور کروڑوں آدمی آپ کے شو دیکھتے ہیں، آپ کے ٹویٹر کے پیغامات دیکھتے ہیں، آپ کے سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اینی فارم آف، اور جو جلسوں میں آپ کو رسپانس ملتا ہے۔ عمران خان کے بعد میرا خیال ہے سب سے زیادہ رسپانس کسی کو اگر ملتا ہے تو وہ شیخ رشید ہے۔ آپ عوامی ہیں، سیاسی ہیں، اور آپ پاکستانی ہیں جن پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، یہ جو 9 اپریل کو آپ کی اور عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، اس کو ختم کرنے کے لیے جو سازش یا مداخلت یا یعنی جو کچھ بھی کیا گیا، اس کے مقاصد حاصل ہو گئے ہیں یا ابھی سازشی عناصر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، سازشی چوہی صاحب خود پھنس گئے۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ بڑا پہاڑ سے تودا گرنے والا تھا عمران خان کے اوپر، وہ پی ڈی ایم پہ گر گیا۔ جو قبر عمران خان کے لیے سیاسی طور پہ کھودنی تھی یا کھودی تھی، اس میں خود گر گئے ہیں۔ اور 2 ووٹوں کی اکثریت سے پیپلز پارٹی کی صورتحال دیکھیں، وہ اس میں اتنی نہیں آ رہی، اور ان کی صورتحال اتنی مخدوش ہے۔ یہ الیکشن سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ الیکشن کراؤ، بہت مہنگائی ہے، یہ الیکشن سے فراری ہیں، اور یہ جو سازشوں میں ملوث ہیں، یہ عمران خان کو ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بے وقوف ہیں۔ سیاست کا ایک وقت ہوتا ہے، سیاست کا ایک شباب ہوتا ہے۔ مجھے بھٹو نے 6 نومبر 1968 کو پولی ٹیکنک کا میں صدر تھا، اور جب 2 لڑکے میرے شہید ہو گئے تو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا، شیخو لسن، فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک۔ میں بھٹو کو لے جانا چاہتا تھا پولی ٹیکنک، وہ انکاری ہو گئے، اس نے کہا حالات بڑے، میں نے کہا جی مر گئے ہمارے 2 لوگ۔ بھٹو نے مجھے کہا، فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک۔ یہ قوم جس جگہ پہنچ گئی ہے، خدا کرے جن لوگوں کے رابطے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، رابطے کریں، رابطے رکھیں۔ اگر آپ نے فیصلے چوک اور چوراہے پہ لے گئے تو پھر اللہ بھلا کرے، پھر اللہ خیر کرے، کیونکہ ان کے ساتھ اب لوگ صدر نہیں ہیں۔ مملکت ڈاکٹر بات کروں میں چوہی صاحب اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ 1 ملاقات ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں یا امریکہ سے واپسی پہ پھر ہونی ہے۔ یہ میرے سے بڑا سوال ہے، مجھے بہت ساری معلومات ہیں، میں اور بات لیکن کرنا میں آپ کے سامنے وہ بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ پیرا دے سکوں۔ سو مجھے بہت کچھ پتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو، میں وہ سیاسی ورکر ہوں جو دعا اور دغا میں ایک نقطے کا ہی فرق ہوتا ہے، وفا اور جفا میں بھی نقطے کا فرق ہے۔ سو میں اس نقطے پہ کی احتیاط برتتا ہوں۔ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں مجھے نہیں پتا، تیسری ملاقات ہونی ہے نہیں ہونی ہے، نتیجہ اکتوبر میں آ جانا، میں نے سوال کرنا ہے 15 نومبر تک آ جانا۔ جی سر، حکم چوہی صاحب، خادم حاضر ہے۔ شیخ صاحب، آپ کی آیا ڈاکٹر عارف علوی کی ایفرٹس فار اے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ، بات چیت کے ذریعے ملک میں الیکشن اور مارا ماری، خون خرابے اور خانہ جنگی سے بچانے کے لیے جو ایفرٹ تھی وہ ناکام ہو گئی ہے؟ جو آپ لانگ مارچ کی اب فل ڈریس تیاری شروع ہو گئے۔ میں ڈاکٹر رضوی سے ابھی تک 5 سالوں میں کبھی نہیں ملا۔ علوی میرا تعلق ہے عمران خان سے، علوی صاحب سے۔ میں ابھی تک نتیجہ نہیں دیکھ رہا جی کوئی، دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہوئی ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے۔ میں نے آپ کو ڈیٹ دے دی ہے کہ 15 نومبر سے پہلے ساری قوم نتیجہ سن لے گی، اور عمران خان نے کال میں پہلی دیر کی ہے، اگر وہ کال دے گا تو قوم نکلے گی۔ اچھا، میں اپنے عہد تک یہ عہد کرتا ہوں۔ جی سر، حکم۔ قوم کے نکلنے میں تو سوال ہی کوئی نہیں۔ اچھا، آج آپ اعلان کر دینا عمران خان کی طرف سے کہ کراچی والے بھی نکل پڑے، کوئٹہ والے بھی نکل پڑے اور خیبر والے بھی نکل پڑے، اور گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں آپ دیکھیں گے کوئی سڑک ایسی نہیں ہوگی جس پر بچے، عورتیں، نوجوان، بوڑھے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سارا ملک سڑکوں پر ہوگا۔ واٹ ڈو یو تھنک، کس دنیا میں رہتے ہیں آپ سے زیادہ کون سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ آگے ہیں، پی ٹی آئی اور شیر رشید پیچھے ہیں؟ دیکھیں چوہے صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تیاری ہے، رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں میری تیاری ہے، ذرا ان کو سن لیں، انہوں نے اور کیا رانا صاحب کی تیاری میں چھوڑے جی، وقت نہ ضائع کریں گمبن صاحب پلیز۔
پلیز وقت نہ اچھا ضائع چلے کریں. ایک دفعہ سن لیں صاحب. چھوڑے پرے ان کو کون سن رہا ہے؟ چھوٹی سی بات یہ سن لیں. جس ٹی وی پہ جاتے ہیں لوگ پھر آپ کا چینل کیوں سنتے ہیں؟ انہوں نے جس ٹی وی پہ چھونی ڈالی ہوئی ہے، نحوست پھیلائی ہوئی ہے، جس ٹی وی پر انہوں نے بدبودار سیاست کر رہے ہیں لوگ، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا چلیں شیخ صاحب میں چھوٹا سوال کر لیتا ہوں. چھوڑو پرے، میں نہیں دیکھنا چاہتا. آپ نے دو تین دفعہ آپ نے بات کی کہ وہ کسی ڈیل کے تحت اس ملک کے اندر آ رہے ہیں. وہ 13-14 پارٹیوں کا اتحاد ہے، عدالتوں سے وہ اپنا انصاف لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سارے قانون اور آئین کے مطابق سارے کام کریں. تو پھر کس سے ڈیل ہوئی، کیسے؟ وہ تو بڑے پرجکین ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا. گومن صاحب، there is always face behind a case. There is always face behind a case. When face is very strong, case doesn't matter. پھر لوگ فیس کی طرف دیکھتے ہیں، کیس کی طرف نہیں دیکھتے. وہ کیا وقت تھا جب یہ بھاگے تھے جی؟ قوم کو یہ بھی تو آپ بتائیں نا. وہ کیا وقت تھا جب یہ ملک چھوڑ کے وزیر اعظم کے جہاز میں ملزم جاتا ہے، وزیر اعظم کے جہاز میں آتا ہے. اس قوم کی اتنی تضحیق نہ کریں کہ لوگ خود اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں. اس قوم کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں، اس قوم کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں کہ قوم من حیث القوم زندہ رہنے کی بجائے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. اس قوم کو زندہ رکھیں آپ لوگ، ورنہ ایک ایسا وقت آ رہا ہے کہ لوگ چینل دیکھنا چھوڑ دیں گے. آپ کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ اس کی بات کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں تھا، میں بے وقوف انسان تھا کہ ٹویٹر پہ کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، ورنہ میں 5-10 سال پہلے یہ کام شروع کر دیتا. آج لوگ بدلے ہوئے ہیں، ہر ایک کی جیب میں فون ہے. ایک 60-65% نوجوان قوم اپنا مستقبل دیکھنا چاہتی ہے. ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے ہاتھوں وہ اپنا مسئلہ حل ہوتا نہیں دیکھ رہی. عمران خان جو تھرڈ آپشن آئی ان دو ڈاکوؤں کی پارٹیوں میں. شیخ صاحب دیکھیں، آپ نے وقت گزارا ہوا ہے شریف خاندان کے ساتھ. ابھی آپ کو اعتزاز احسن صاحب کی ایک بات سناتے ہیں، اور اس کے بعد سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ خاندان کے پاس یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ جب بھی ان کو چانس ملتا ہے وہ مشکل ترین حالات سے بھی نکل کے اقتدار میں واپس آ جاتے ہیں. وہ ذرا لوگوں کو بتائیے گا وہ ہے کیا، ان کے پاس وہ کلیہ کون سا ہے؟ پہلے اعتزاز صاحب کو سن لیں ذرا. پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. کوئی 6 مہینے پہلے پیشین گوئی کر سکتا تھا کہ سارا کچھ الٹ پلٹ ہوا ہوگا، عمران خان باہر پھر رہا ہوگا، شہباز شریف کرسی پہ بیٹھا ہوگا، حمزہ شہباز وہ صبح ضمانت کرا رہے ہوں گے اور شام کو حلف لے رہے ہوں گے. شریف خاندان ہے، اس کے پاس کوئی ایسا ہنر ہے کہ کرسی سے یہ چپٹے رہیں، اور خان کے لیے دشواری ہونی. شیخ صاحب وہ کیا ہنر ہے ہمیں بھی بتا دیں، یا اتنا ٹائم آپ نے گزارا ہے خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں، میں حضور والا آپ کو 1 سال ریلوے منسٹر کہتا رہا کہ میری اور شہباز شریف کی مدر پارٹی ایک ہے. میری مدر پارٹی ناراض ہو گئی کیونکہ اس کو جھکنے کی ایسی عادت ہے کہ وہ 90 کے زاویے سے جھکا پڑا ہے. مجھے ترس آتا ہے شہباز شریف کی حکومت پہ. اس کے پاس کون سا فیصلہ جو وہ کر سکتا ہے کہ وہ کل کوئی بورڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ ٹیکنیکلی، اس نے کہا مجھے نہیں یہ پسند یہ بورڈ ڈیش ہیں بورڈ. کون؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ سر جی یہ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار ہے، لوگ نوچ کھائیں گے لوگوں کو. میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی محسوس کرتا ہوں کہ یار میرے شہر کے حالات بڑے خراب ہیں. اور کل خان صاحب نے جو 5 لوگوں کی اہم میٹنگ بلائی، میں اس میں شامل تھا اور میں نے کہا کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر، یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. جب میں کہتا تھا کہ ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے اس وقت لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس پیک پر ہیں، اس جگہ مقبولیت میں ہیں کہ لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کو، اس مسئلہ تو اکانومی کا ہے جی، ان چوروں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ایک فوٹو سیشن کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ فوٹو سیشن کر لیں، میڈیا میں کوئی اور صورتحال نہیں. بالآخر آپ ایسے چہروں سے لوگ تنگ آئے بیٹھے ہیں. آپ اپنے ویورشپ سارے ٹی وی چینل سٹڈی کرائیں کہ جس ٹی وی چینل پہ یہ آتے ہیں ٹی وی چینل بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ بدل جاتا ہے. لوگ حل چاہتے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کی، اپنے گھروں والوں کی ایک شریفانہ زندگی چاہتے ہیں جو ان کو میسر نہیں. آپ کی شیخ صاحب ملاقات کا آپ نے ذکر کیا، اگر کچھ شیئر کر سکے
کہ مجھے بھی پتا اطلاعات ہمارے پاس بھی آئی ہیں کہ ملاقات کے اندر کافی زیادہ چیزیں طے ہو گئی ہیں، تو آپ جو ٹائم فریم دے رہے ہیں طے ہو گئی ہے، لیکن میں بتانے کا میں ایسا سیاسی بندہ نہیں ہوں کہ میں ان 5 لوگوں میں شامل تھا جہاں کل خان صاحب نے میٹنگز بلائیں تحریک کے بارے میں، اور میں نے اپنی رائے آپ کو بتا دی ہے۔ باقی 4 لوگوں کے بارے میں سب کی تقریباً رائے یہی ہے کہ نو اینڈ نیور، یا ہاتھ آسمان پہ لگائیں یا پاؤں زمین میں لگائیں غریب کو۔ اور دیکھیں نا کیا ہوا ہے اس ملک میں، ڈار کو لے آئے، رائٹ، نواز شریف کو شیخ صاحب کیس یہ لائیں گے کہ یہ سارے جناب علی جو نااہلی کے کیسز ہیں ختم ہو۔ یہ 13 پارٹیاں ہیں، سامراج کی پوری طاقت ہے، کیونکہ پاکستان کا خطہ بہت امپورٹنٹ ہے سامراج کے لیے۔ ساری دنیا میں یوکرین سے لے کے اور تائیوان تک جو باتیں پھیل رہی ہیں، اور ڈی پی آر کے کیا کہتے ہیں نارتھ کوریا تک، ان سارے حالات میں پاکستان دنیا کا امپورٹنٹ ترین ملک ہے۔ وہاں ایک ایسے مالشیوں کی، ایسے لوگوں کی جی حضوری ٹولے کی، ایسے لوگوں کی 90 کے زاویے ڈگے رہے ہیں جن کا کوئی ضمیر نہ ہو، جن کی کوئی سوچ نہ ہو، جن کی کوئی قومی غیرت نہ ہو، ایسے لوگ اگر کسی کو بٹھا دیتے جی یہ لا کے 2 ووٹوں سے، گنگو تیلی آ سکتا تھا، جیرا بلیڈ آ سکتا تھا، لوگ اتنا ریئیکٹ نہ کرتے۔ جو آپ نے سلیکشن کی، 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں گھمن صاحب اور چودھری صاحب، جو بندہ بھی اس کا آرکیٹیکٹ تھا ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی، وہ نہایت ہی بے وقوف تھا، احمق تھا، کم عقل تھا، ذہنی پستی کا شکار تھا، کہ اس نے ایسا پلان بنایا جو برے طرح فیل ہو گیا، اور عمران خان وہاں سے ایک بڑے لیڈر کے طور پر مقبول اور مشہور اور مضبوط ہو کر نکل آیا، اور یہ ٹھس کر گئے۔ شیخ صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جس نے پلان بنایا ٹھس کر گئے، 15 دن رہ کے آ رہے ہیں بلاول وہ صاحب، عمران خان کی مدد کرنا چاہ رہا ہو، جس نے پلان بنایا ہو سکتا ہے عمران خان کی مدد کرنا چاہ رہا ہو۔ شیخ صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد میرے محلے میں ایک بندہ ہے، ٹھہر جائیں جی صوفی صابر والے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا نظر آتا کہ عمران خان دے اندر بندہ بیٹھا سی جنہیں سارا کام پاتا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہمارے حلقوں کی فضا بدل گئی ہے، یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ الیکشن میں نہیں جائیں گے، چلیں بڑا کریں گے، بریک کے بعد آپ سے گفتگو، یہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، کیونکہ الیکشن میں تو جانے کے میں سوال کر لیتا ہوں۔ چوہدری صاحب بعد میں واپس آ کے سوال کر لیجیے گا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پاکستان عوامی لیگ مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چوہدری صاحب پلیز آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے، سوال کر لیں۔ شیخ صاحب اور لائٹر سائڈ، لائٹر بھی ہے اور ڈیپر بھی ہے، اب آپ کی مرضی ہے، جو مرضی سمجھ لیں۔ اچھا وہ فرمائیں کہ جس صاحب نے آپ کو کہا کہ عمران خان اور شیخ رشید دونوں کے اوپر سیاسی طور پر کاٹا ہے، آیا وہ کاٹا ختم ہو گیا ہے یا ابھی تک ادھر ہی ہے؟ میرے پہ تو ختم نہیں ہوا، اور میں تو ان سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں، ہے جی۔ مجھے تو 5 کالیں آئی ہیں، پھر میں نے انہی کو کہا تو انہوں نے کہا جی وی آر آن اٹ۔ اور چوہدری صاحب دیکھیں سیاست میں میرا جو چھابڑی والا ہے، نیاری والا ہے، صبح جہاں میں ناشتہ کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ کوئی پروگرام کرو۔ میں آج ایک سوال کر رہا ہوں اپنے نیاری والے کی طرف سے کہ دونوں اینکر جو ہیں، بڑے اینکر جو ہیں، گھمن صاحب اور چوہدری صاحب، یہ 74 وزیروں کے نام بتا، چلیں ان 22 لوگوں کے نام بتا دیں جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں۔ کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ، جن کی شناخت نہیں ہے، جن کا ناک نہیں ہے، جن کی سیاست نہیں ہے، کوٹا پورا کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان کے 6 ہیں اور 8 ہیں۔ اگر گنتی پوری کرنی ہے یار، تو غریب کی معیشت کو سہارا دینے والے ایک خورشید حسن میر بھٹو کے دور میں بے محکمہ وزیر تھا، اس نے پبلکلی کہا بھٹو نے کہ یہ میں نے پنڈی کو، کیونکہ میرے پاس کوئی پوسٹیں پورٹ فولیو نہیں بچے، اللہ جنت نصیب کرے خورشید حسن میر صاحب کو، تو میں نے خورشید حسن میر کو بے محکمہ رکھا ہے۔ پنڈی کے ساتھ یہ میری زیادتی نہیں ہے، لیکن میں وہ نہیں کر سکے۔ 22 وزراء کے پاس کوئی محکمے نہیں ہے، اس پہ پروگرام کریں۔ میں لاکھ روپیہ دونوں اینکروں کو انعام دیتا ہوں اگر آپ ابھی مجھے 74 وزیروں کے نام بتا دیں، یا 22 بے محکمہ کے بتا دیں انٹرنیٹ کو دیکھے بغیر۔ میں دونوں کو 1-1 لاکھ روپیہ انعام دیتا ہوں۔ تو وہ کی کر کی رہے نے؟ ہاں
چوئی صاحب یہ عوام دی گل کیتی ہے، چولا مار رہے ہیں، چاخ مار رہے ہیں، کمپنی کی مشہوری لا کے جا کے گل کر رہے ہیں. اور 12 کو سے آگے تو پرویز لائی شروع ہوتا تھا، وہ بھی چلا گیا ادھر. ادھر رواد سے آگے شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی چلا گیا لندن. یہ سوچتے رہے کہ دونوں بھائی لڑیں، دونوں بھائی لڑتے ہیں، پاگل ہیں وہ. مجھے کل خود چوئی شجاعت نے فون کیا، میں کہا جی میں تاڑے نہ گل کیتے بغیر کہتا دونوں بھائی، انہوں نے میں چوئی شجاعت نے کہا ٹھیک کیا تو اسی کا. کل چوئی شجاعت نے مجھے فون کیا خود. ویسے شیخ انہوں نے کہا کہ کل میں یہ نے تو بڑی خبر سنا رہے ہیں آپ. جی سر. میں کہا بڑی خبر سنا رہے ہیں آپ. یہ سر کل دیکھیں میرا اس گھر سے اتنا رشتہ تھا کہ جب یہ چھوٹا جوڈو کراٹے چون چاں شروع ہوئی میں کبھی گیا نہیں. کل چودھری صاحب نے، میں انہی کو بڑا سمجھتا ہوں آج بھی اس گھر میں. میرے نزدیک وہ، میں پرویز لائی کو ملا ہوں مہینہ 1.5 مہینہ پہلے. میں نے کہا بھئی میں شجاعت کو ملنے جاؤں گا، کیا کروں، تیرا کمرہ ادھر ہے اس کا کمرہ ادھر ہے. پھر اللہ کی کرنی کل چوئی شجاعت کا فون آیا مجھے، بڑی تفصیلی فون. انہوں نے، میں کہا جی میں نے یہ کہا کہ اندر سے دونوں بھائی ایک ہے اور شجاعت اس خاندان کا ہیڈ ہے. اس نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہماری کوئی لڑائی نہیں. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں گھومن صاحب. لیکن شیخ صاحب اس سے اگلا سوال یہ جو آپ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں بالکل اگلا سوال یہ اس سے یہ نکلتا ہے، یہ نہ ہو کہ دونوں بھائی مل کے پھر دوسری طرف منہ کر لیں اور پتہ چلے کہ خان صاحب اکیلے رہ گئے. دیکھیں اس وقت تو خان صاحب کو جو چھوڑے گا وہ گاڑی چھوڑ دے گا. ابھی میں نے کہا کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر. اتنے بھولے نہیں ہیں کہ وہ خان کو چھوڑیں گے. دیکھیں نا ہم جو بونس پہ کھیل رہے ہیں، کل عمران خان اقتدار میں آئے، ہم کہہ سکتے ہیں جی نالا لئی بناؤ السلام علیکم ہماری عمر. یہ سب جتنے چوٹی کے پاکستان میں سیاستدان ہیں یہ 70 کو کراس کر چکے ہیں. کسی وقت بھی کسی کی فائل اوپر سے آ سکتی ہے میرے سمیت. میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا، اپنے بارے میں سب سے پہلے کہتا ہوں. چودھری اتنے بھولے نہیں ہیں جتنے آپ نے سمجھا ہوا ہے. وہ چودھری ظہور اللہ کی اولاد ہے، میرے پہ ان کے احسان ہو گئے. آپ ہیں. کوئی بیان چال نہیں آ رہے ایک دوسرے کے پیچھے. کورٹ مارشل ہوا، میرے کوڑے معاف کرائے چودھری ظہور اللہ نے اور خواجہ صفدر صاحب مرحوم نے، اور دونوں کو اللہ جنت نصیب کرے. اور میں نے 1 سال قید کاٹی جی بچوں کی جیل میں. میں سکول ٹیچر تھا، 5ویں جماعت کو پڑھاتا تھا، قیدی تھا. تو اس ملک میں آپ دیکھیں کیا صورتحال ہو گئی ہے. ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جن کی، کل پرسوں ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ میرے گناہ کو معاف، کل پرسوں نہیں بڑے دن ہو گئے ہیں. میں ایک بندہ سمجھا کہ یہ انٹیلیجنس والا ایسے ہی. میں کہا یار فون تو تم بگ کرتے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہتا ہے شیخ صاحب میں نہیں ہوں سندھ سے، آپ کیا میرے سے بات کر رہے ہیں؟ میں کہا یار معاف کر دو. ایسے ایم این اے جن کا پتہ ہی نہیں ہے یہ ایم این اے. میں سمجھا کہ آئی بی کا آدمی ہے کوئی ہمارے پیچھے لگا ہوا. اچھا ویسے شیخ صاحب اگر یہ جو آپ بات وہ خبر سنا رہے ہیں، بڑی خبر ہے کہ کافلی اگر اکٹھی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ دڑم سے گر جائے گی موجودہ حکومت. ان کے پاس تو پھر وہ ایک آدھ جو نمبر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ چودھری شجاعت دڑم سے ختم کر دے گا. میں نے جو بات آپ کو کہی ہے، چودھری شجاعت صاحب نے مجھے خود فون کیا، کم ونڈیا ہے، کہا کہ میں نے آپ کا پروگرام ہے جی انہیں کم ونڈیا ہے. صاحب سنا نہیں میں نے کیا تو جو ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیسی آواز نہیں مجھے آ رہی. وہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں کام بانٹا ہوگا، کم ونڈے ہے ہونا. ونڈے ہی صحیح نہ اتنے بھی پتر کو وزارت ہے، تھلے بھی چیف منسٹر ہے، تو ٹھیک ہی کام چل رہا ہے. اچھا تو اب شیخ صاحب اب لوگ تو جوڑیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہے ہیں. ان کا برا حال ہے، نہ روٹی نہ پانی، نہ ادھا ملک پانی چ ہے، ادھا ملک بربادی چ ڈبیا ہے. اور مہنگائی نے سب کا بیڑا غرق کر گیا. اور بجلی کا اور گیس کا اور پانی کے جو بل ہیں، جس کا 10,000 کا بل تھا وہ 50,000 کا آ رہا ہے. تو اب وہ روتے جا رہے ہیں. اور یہ مفتاح اور یہ ڈار اور یہ ڈر اور یہ محترمہ اور ان کا چچا، یہ کیا ہمارے ساتھ آپ نے مذاق کیا ہے؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے، کیا گناہ کیا پاکستانیاں نے کہ تسی انہاں نوں ساڈے اوتے مسلط کرایا؟ سر یہ کیا کہتے ہیں وہ جو اترتے ہیں اسکائی اس سے، جو چھتری سے اترتے ہیں، پیراٹروپرز. سر میں نے اپنا آج میں نے ڈی سی کو فون کیا کہ فریڈم ہاؤس میں میرا میٹر اتار کے لے جاؤ. اس نے کہا پھر جنریٹر ہی اتار کے لے جاتے ہیں. میں نے کہا میں نے میٹر چلایا ہی نہیں. اس مہینے بھی 60 مہینے، پچھلی دفعہ بھی 50,000 روپے مہینہ. انہوں نے کہا جی قانون ایسا چل گیا کہ آپ ایک
یونٹ بھی استعمال نہ کریں تو جتنا ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہے وہ آپ کو بل دینا پڑے گا. میں چودھری صاحب جس گھر میں بل جا رہا ہے نا وہاں عمران خان کو کال دینے کی ضرورت نہیں, وہ خود باہر آئے گا, اور جتنی جلدی عمران خان کال دے گا اتنی جلدی اچھا نتیجہ پائے گا. کیونکہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کدوں اڑانا ہے, جی دسو کام کوئی نہیں ہے لوگوں کا. دکاندار رو رہا ہے, آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ غریب مر گیا ہے, دکاندار کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کرایہ نہیں نکل رہا دکان کا, جرگا بٹھاؤ شہر میں, جرگا بٹھاؤ کہ ہمارے سے ایک کرایہ نہیں دیا جا رہا, بجلی کا بل اور کرایہ. گھروں والے لوگ جو کرایہ دار ہیں, میں ان کی بات نہیں کرتا جنہوں نے اپنے بچوں کو سسرال بھیج دیا, وہ بھی بڑے تنگ ہیں کہ فلیٹ کرائے دے چڑھا دے اور بچے سسرال بھیج دیو. سو ہر جگہ مسئلے اپنے اپنے ہیں. اچھا شیخ صاحب, ایک جو سوال کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت 22 کروڑ کا ملک ہے, 16 کروڑ کے اوپر تو عمران خان کی حکومت ہے, پنجاب ہے, کے پی ہے, جی بی ہے, اے جے کے ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی یا پورے ملک کے اندر یہ سارے کا سارا سسٹم چوک کرنے کی, تو ظاہر ہے ایک تنقید تو پھر آپ لوگوں کے اوپر بھی ہوگی کہ جناب اعلیٰ آپ تو شراکت دار ہیں سارے سسٹم کا, سسٹم سے آپ فیسیلیٹیٹ بھی ہو رہے ہیں اور سسٹم کے خلاف بھی جانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ گھمن صاحب آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے. عمران خان کو یہ سمجھ آیا, عمران خان کو بہت سارے لوگ, جب میں یہ کہتا تھا کہ وہ معاملات کو سمجھتا ہے, اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے. اس کی پوری کوشش ہوگی اسی ہفتے کے اندر اندر ہی کہ اس جگہ نہ پہنچیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں مجھے دیوار کے ساتھ مت لگاؤ. سمجھداروں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, سمجھداروں کو پتہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر ہم باہر نکل آئے تو پھر واپس ویسے نہیں جائیں گے, کیونکہ یا اس کی سیاست ختم ہوتی ہے یا ان کی حکومت ختم ہوتی ہے. بے شک کلنگ 2 birds with 1 stone, یا اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے یا ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے, اس کو الیکشن ڈیٹ مل جاتی ہے, پھر یہ الیکشن میں اور بھی لڑنے کے قابل نہیں ہے. یہ کیوں ٹارگٹ بنا رہے ہیں سارے, یہ 13 پارٹیاں مل کر اس کو کیوں ٹارگٹ بنا رہی ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں سوچا تھا کہ جو کہتا تھا پھندا ڈالوں گا شہباز شریف, زرداری صاحب کو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے, وہ پھندا چھوٹا پڑ گیا, گردن بڑی ہو گئی. جو کہتا تھا اس کو گھسیٹوں گا لکشمی چوک اور پتہ نہیں وہ کیا, مجھے روڈ کا نام بھول گیا, چودھری صاحب کو یاد ہوگا لاہور میں, کہ کہتا تھا ان کو گھسیٹوں گا. بھائی یہ گھسیٹنا الگ کیا ہے, ایک ہی مسئلہ ہے کہ عمران خان کو اس گیم سے آؤٹ کرو اور مل کے کھاؤ, مزے اڑاؤ, اور وزیر اعظموں کے جہازوں میں لے کے جاؤ, اور نیب کے کیسز ختم کراؤ, اور نااہلی کے کیسز ختم کراؤ. کل آپ کا یہ ایجنڈا ہے. غریب کا یہ مسئلہ نہیں ہے جی, سائفر گم گیا ہے یا موجود ہے. یہ میرے حلقے میں بابڑا بازار, تیلی محلہ, لاٹو محلہ, ڈینگی کھوئی, راجہ بازار, اس کا مسئلہ نہیں ہے. اس کا نہیں مسئلہ ہے کہ سائفر گم گیا یا سائفر موجود ہے. وہ کہتا ہے سائفر جائے بھاڑ میں, سائفر جائے ڈسٹ بن میں, میرے گھر کا خرچہ چلاؤ, میرے گھر کے لیے. شیخ صاحب یہ سائفر کی خبر کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سائفر کا ایشو بنا کے ہماری سیاست جو ہے بچ جائے گی. وہ تو ابھی بھی آج بھی پریس کانفرنس کی ہے, بہت بادشاہ جو ہے دھڑلے دار, بہت بادشاہ. دیکھو انڈیا بھی روس سے لے رہا ہے تیل اور گندم, اور یہ پڑوس میں بھی آ رہی ہے. ہم سینڈوچ بن جائیں گے. ہمارا کسان جو سڑکوں پہ کھڑا ہے, بیٹھا ہے, پانی نہیں وہاں نکال رہے. آپ ان حلقوں میں, سندھ میں جو نامور لوگ ہیں ان کے حلقوں کی ایک ڈاکومنٹری بنائیں کہ وہاں سے پانی کیوں نہیں نکل رہا, اور پانی غریب کاشتکار اور مزارے کے زمینوں کی طرف کیوں گیا ہے. کوئی ایک زمین کا سندھ میں پلاٹ بتائیں جو وڈیرے کی زمین کو ٹچ کیا ہو. پوری پلاننگ کے ساتھ کٹ لگائے گئے ہیں, پوری پلاننگ کے ساتھ, تاکہ غریب جاتا ہے جائے جہنم میں. اور الیکشن لڑے گا اگلا عمران خان سندھ میں, پنجاب میں تو اس کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اتنے معقول قسم کے لوگ ہیں اور اتنے مقبول قسم کی نون لیگ ہے. پیپلز پارٹی کا تو کسی جگہ شیئر ہی نہیں ہے. وہ لڑے گا سندھ میں جا کے عمران خان. یہ میری بات ساری قوم یاد رکھ لے. وہ ایک سے شروع ہوگا اور انٹیریئر سندھ کے آخری کونے میں جائے گا, کیونکہ پنجاب اس نے بھگتا لیا ہے, ہر جگہ اس نے 2 جلسے کر لی ہیں. اب سندھ کی باری ہے, جی سندھ کی تیاری رکھیں آپ. اور شیخ صاحب, میں آپ سے کہہ چکا ہوں یہ ہفتہ 10 دن ہے. میں شیخ صاحب نہ ہم آپ کی اسٹریٹجی پوچھتے ہیں, نہ آپ کا پلان, نہ ڈیٹ, نہ
یا آپ نے کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ جو آپ کا راز ہے جب آپ نے بتانا ہے لوگوں کو بتائیں، لیکن آیا آپ مختصر 2+2 یہ بتا دیں کہ آپ لوگ کسی متفقہ سیاسی منصوبے پر پہنچ گئے یا ابھی اس میں کچھ اور صلاح مشورے کی ضرورت ہے؟ پہنچ گئے 4 ٹاپ لیڈرشپ، صدر صاحب خود تھے، چیئرمین صاحب تھے، نائب صدر تھے، سیکرٹری جنرل صاحب تھے. میں صرف عمران خان کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کا میں رکن نہیں ہوں، ممبر نہیں ہوں، اور عمران خان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو نسلی اور اصلی ہے مشکل وقت اس کو چھوڑنا جو ہے وہ سیاسی غداری ہے. 5 کے 5 لوگ متفق تھے عمران خان کی اسٹریٹجی کے لیے. فیصلے کا اعلان اور تاریخ کا اعلان اس نے کرنا ہے. ہماری جتنی حیثیت ہے، ہم اپنے قول اور فعل پہ پنڈی والے، ہم پارٹی باز لوگ ہیں، ہم دوستی اور دشمنی قبر کی دیواروں تک نبھاتے ہیں. ہم انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور پنڈی والے جو ہمارے ذمے ہیں وہ اپنا رول ادا کریں گے. میڈیا پہ انہوں نے کہا، ورنہ میں ٹویٹر پہ انجوائے کر رہا تھا. میں تو ابھی آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، میں اتنا بے وقوف تھا، کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ یار یہ ٹویٹر تیرے پہ کروڑوں لوگ تجھے دیکھ سکتے ہیں. اور شیخ صاحب آپ کو ٹویٹر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ویسے ہی ساری دنیا جانتی ہے، لوگ سنتے ہیں آپ کو، لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کو. اچھا شیخ صاحب، جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا کہ جو حالات بن رہے ہیں اس وقت سیاسی ملک کے اندر، نواز شریف واپس آئے گا کہ نہیں؟ وہ بہت سیاںہ آدمی ہے. دیکھیں وہ بڑی مشکل سے سعودی عرب جب گیا تو فوج میں بھی 2 رائے تھی، اور 2 رائے جب میں پاکستان کا واحد آدمی تھا، ایک مجھے بلتی فوٹوگرافر نے کہا کہ یہ مسئلہ طے پا رہا ہے، اور جب یہ گئے ادھر قلعے میں اور یہ سارے مسئلے، تو فوج میں ڈفرنٹ آف اوپینین تھا. لیکن کنگ عبداللہ نے اس کی فیملی کی طرف سے ایسا سٹینڈ لیا گیا کہ مشرف کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. میں نے مشرف سے خود پوچھی یہ بات. اس نے کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب اور چین، ان کی دوستی جو ہے پہاڑوں سے بلند اور ہر موسم کی ہے، ان کو وہاں بھیجنا پڑا. میں اس میٹنگ میں موجود ہوتا تھا جہاں کنگ عبداللہ کہتے تھے کہ ہی از ناٹ مسٹر مشرف وٹ وی تھاٹ. وہ سمجھتے تھے یہ وہ نہیں ہے جو ہم نے سوچا تھا. اور جب لندن بھی جانے کا پروگرام ہوا، پلان بنا، حالانکہ میں تو ووٹ ان کے حق میں دیا، اتنا آپ نے اچھالا کہ کل اس کے وہ بیٹھ جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، مجھے تو ٹویٹ ہی یاد رہتا ہے، وہ پلیٹس، کہ اس کے پلیٹس ہی سارے ختم ہو گئے ہیں. میں نے کہا جانے دو، متھے لگے گا. متھے لگنے کی تو سب کی عمر ہے اب، میرے سمیت، لیکن اس غریب قوم کو متھے نہ لگاؤ خدا کے لیے. 19,000 روپے کی قبر ہے. میرے قبرستانوں میں لوگوں نے لکھ کے لگایا. آپ کے خیال میں شیخ صاحب وہ نہیں آئیں گے؟ کہتا ہوں میری بات سن لیں. قبرستانوں میں لکھ کے لگایا کہ اگر آپ کے پاس کفن دفن کا خرچہ نہیں ہے تو ان موبائل نمبروں پہ رنگ کریں. ابھی مخلوق خدا میں رحم ہے، لوگ قبر کا خرچہ نہیں دے سکتے، 3واں 10واں اور 40واں کہاں سے کریں گے؟ شیخ صاحب پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. اب بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک اگلی سٹوری ہے اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ایف آئی اے نے ایک کمپریہنسو انویسٹیگیشن کی ہے، اور وہ لوگ جو ایک پروپیگنڈا مہم کا حصہ تھے اور پاکستان آرم فورسز کے شہداء کے خلاف جنہوں نے کمپین چلائی، بلوچستان کے اندر جو واقعہ ایک اندوناک پیش آیا تھا جس میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، کور کمانڈر کوئٹہ بھی شامل تھے. 6 جو افسران شہید ہوئے تھے. جو ابھی تک ایف آئی اے نے تحقیق کی ہے چودھری صاحب، اس کے مطابق 33 جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہے وہ دوسرے ممالک سے آپریٹ ہوئے ہیں. یہ ایف آئی اے کی رپورٹ نے انکشاف کیا ہے. اس گھٹیا مہم کا حصہ بننے والے جو 18 اکاؤنٹ ہیں جو صاحب، یہ بڑی اہم انفارمیشن ہے، وہ بھارت سے آپریٹ ہوئے، انڈیا سے. اس میں 580 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو فوج اور شہداء کے خلاف مہم کا حصہ بنے. اس کے بعد اس میں 238 اکاؤنٹس وہ بھی ہیں جو جعلی ہیں، وہ غیر تصدیق شدہ ہیں. ایف آئی اے کی رپورٹ نے ہمیں بتایا ہے. نادرا کو شناخت کے لیے بھیجے گئے اکاؤنٹ کی تعداد 123 ہے. ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے پروپیگنڈا کرنے والے 238 اکاؤنٹ جعلی اور غیر شناخت شدہ ہیں، جو کہ جعلی اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے اس طرح کی کمپین کا حصہ بنا جاتا ہے. جو صاحب یہ ایک پروپیگنڈا ہوا، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس کے اوپر کافی جو ہے بیانات بھی دیے گئے. ایف آئی اے کی یہ ایک بہت اچھی کارروائی ہے میرے خیال سے.
इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते तो हुए अब जो भी इसका माफ हिस्सा करना- थे उनको सजा मिलनी चाहिए, जिसने जो काम किया है आईन और कानून के मुताबिक, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी इस तरह की जो है घटिया मुहिम का हिस्सा न बने। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ जो लोग हैं बगैर किसी इंफॉर्मेशन के खाम में जो इस तरह की मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। ये बड़ा अच्छा किया है मेरे ख्याल में, हुकूमत की तरफ से अच्छा इकदाम है, FIA ने अच्छा काम किया है और इस तहकीकात जो अभी सामने आई हैं इसको आगे बढ़ाना चाहिए और तमाम लोगों को जिसने जो गलत काम किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जी चौधरी साहब। भाई पहली बात तो है कि वो इंडिया के जो अकाउंट्स यूज हुए हैं तो वो तो बिल्कुल ठीक होगी साबित, क्योंकि दुश्मन है तो वो दुश्मन फौज के खिलाफ नहीं करेगा। पाकिस्तान अब जो है जिस अदारे की वजह से इस वक्त अपनी मजबूती के साथ खड़ा है वो फौज है, तो दुश्मन तो करेगा उसके खिलाफ। तो जो कोई दुश्मन के प्रोपेगेंडे को आगे लेके जा रहा है वो भी दुश्मन है, तो लिहाजा उनको तो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन जो आप वहां इस्लामाबाद बैठ के कह रहे थे जी आपके जो सियासी मुखालफ हैं वो मुहिम चला रहे हैं, कोई पाकिस्तानी जो मुहब्बे वतन है वो बाकायमी होशोबाज फौज के खिलाफ मुहिम चलाने का सोच कैसे सकता है? बेशक चौधरी साहब, इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह के जो खासतौर पर हसास मामला आते हैं इसके ऊपर तो बिल्कुल ना कोई बयानबाजी होनी चाहिए, ना कोई सियासत होनी चाहिए। हुई काबिल अफसोस आर्मी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है चौधरी साहब। देखें ये जो भी मुख्तलिफ अतराफ से हमने देखा कि माजी के अंदर भी इस तरह की घटिया मुहिमें चली, लेकिन क्या किसी को शक है कि इस वक्त जो मुल्क को दाखिली और खारजा सतह के ऊपर चैलेंजेस जिनका सामना है, खासतौर पर ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर, अब किसको इसमें कोई शक है कि इंडिया हर वक्त आपके ऊपर एक नजर लगाए बैठा हुआ है कि जब भी उसको मौका मिलेगा, जब भी आप थोड़ी सी कमजोरी दिखाएंगे वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। और उनको रोकने के लिए जाहिर है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हर वक्त तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। जो सब आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।